औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा से। सबसे पहले तो आप सबको जुमातुल मुबारक हो बहुत ज़्यादा। और इसके साथ साथ मैं बात करूँ जुमा है, वैसे भी जिस तरह से आप लोग जो है एहतियात नहीं कर रहे, लेकिन आज क्योंकि जमात होगी, खुतबा होगा, ज़्यादातर लोग जो है ज़ाहिर सी बात है कहाँ भी ये चाहते हैं कि अपने कारोबार बंद करके आप जुम्मा अदा करें। तो इसके साथ साथ आप लोग ख़ास तौर पे SOPs को भी फॉलो करें, क्योंकि नाज़रीन अगर मैं बात करूँ डेल्टा वेरिएंट की तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी सारे पेशेंट्स 48% केसेस जो है कराची में जो है देखने में आ चुके हैं, और इसी हवाले से आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। देखते हैं क्या किस तरफ जो है अब हम जाएंगे, क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन काफ़ी टाइम से हम इस लॉकडाउन में ही सर्वाइव करें। लेकिन अगर मैं बात करूँ, ये सारी भी ज़ाहिर सी बात है, ये जो आलमी वबा है, ये क्यों वबाएँ आती हैं, किस वजह से ये सब चीज़ें होती हैं, हमारे अपने अमाल होते हैं जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हमें जो है वबा की सूरत में नज़र आती है। अगर मैं बात करूँ कौरंगी नंबर 5 की, तो वहाँ पे एक फूल जैसी बच्ची महाम, उसको दरिंदगी का निशाना बनाया गया, ज़्यादती के बाद उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ जो कि वाक़या पेश आया पंजाब में, बकरे के साथ जिस तरह से ज़्यादती करके उसको जो है कत्ल कर दिया गया, उसको भी मार दिया गया। तो ये हम क्या इंसान हैं? बल्कि मेरे ख़्याल से मुझे कहते हुए शर्म आती है इस वर्ड को, इंसान तो हम तो जानवरों से भी ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। मतलब हम किस फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं कि हम इंसानों को नहीं छोड़ते, हम जानवरों को भी अब इसके साथ साथ नहीं छोड़ रहे। मतलब किस तरफ हम जा रहे हैं, हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। इसी वाले से हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। वो नन्ही बच्ची 6 साल की फूल जैसी बच्ची, जिसने अभी तक कुछ देखा ही नहीं, खेलने के लिए घर से बाहर गई, उसके बाद जो है वालिदैन ने ढूंढा तो रात में तकरीबन 4:15 बजे उसकी लाश कचरा कुंडी से मिली है। तो ये बहुत ही दर्दनाक सिचुएशंस होती है, जिसकी वजह से जो है जब हम लोग देखते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं, तो थोड़ी देर तो सब लोग, उनके जितने भी हमारे सियासतदान हैं, घरों पर चले जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। जो कातिल हैं, जो इस तरह के दरिंदे हैं, वो आज़ाद घूम रहे होते हैं। क्यों नहीं अभी तक 2 दिन गुजर गए, वो कातिल गिरफ्तार हुए हैं? क्यों जो है पुलिस उनको कह रही है कि आप निशानदेही करें? ये पुलिस का काम है, ना कि उस जो है फैमिली का काम है कि वो इस तरह के दरिंदों को, उन कातिलों को ढूंढ कर, जो अभी तक अपने सेंसेस में नहीं है, वो बच्चे, जिनकी छोटी सी बच्ची जिसने अभी कुछ देखा ही नहीं है। और इस एक महाम की मैं बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे ज़ैनब हो गई, इस तरह के और कितने केसेस जो है वो आए रोज़ रोनुमा होते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई जो है एक्शन नहीं लिया जाता। वो आवाज़ बुलंद करता है, मीडिया आवाज़ बुलंद करता है, लेकिन फिर उन आवाज़ों को दबा दिया जाता है। क्यों इस किस्म के केसेस जो है आए रोज़ सिर्फ हमारे ही माशरे में जो है वो रोनुमा होते हैं? इसी वाले से हम बात करेंगे एक, लेकिन छोटा सा वक्फा लेंगे। वक्फे के बाद मेहमानों के साथ हाजिर होंगे, कहीं जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह मैं अभी अपने इंट्रो में जिक्र कर रही थी कि आलमी वबाएँ क्यों आती हैं, मेरे ख़्याल से हमारे अमालों का नतीजा है, जिसकी वजह हम लोग ये आज एक कोविड-19 जैसी वबा से हम गुज़र रहे हैं। यही वजूहात है जो जहाँ पे फहाशी, दरिंदगी, ज़्यादती खुले आम हो जाए, और छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया देखी नहीं है, उनको इस तरह की ज़्यादती का निशाना बनाकर उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए। इस हवाले से जो है मैंने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है मौलाना मोहम्मद अयूब चित्राली साहब, और साथ हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर ख्वाजा नबी साहब। मैं दीन और दुनिया, कानून, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहूँगी कि हमारा दीन क्या कहता है और हमारा कानून ऐसे दरिंदों के हवाले से किस तरह के कानून बनाए गए हैं, और हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में इस तरह के लोगों को किस तरह से खुले आम सज़ा का कहा जाता है। मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहूँगी। कैसे आप लोग, खैरियत से? बहुत शुक्रिया। मौलाना आपसे ही मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। जिस तरह से आपने देखा, ये सिर्फ एक महाम नहीं, इस तरह की ज़ैनब और कितनी मासूम बच्चियों को दरिंदगी का निशाना आए रोज़ जो है इस तरह के मीडिया पे हम आवाज़ बुलंद करते हैं ताकि वाक़या रोनमा होते हैं, लेकिन फिर वो आवाज़ें बंद कर दी जाती हैं। उनके जो कातिल हैं खुले आम घूम रहे होते हैं। तो हमारा दीन, हमारा इस्लाम ऐसे लोगों को क्या, मतलब दीन में हमारे उन लोगों के लिए सज़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
देखें जी, ये बहुत बड़ा मसला है कि इंसानों का माशरा एक पढ़ा लिखा माशरा और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, बिल्कुल। लेकिन इससे पहले मैं आपको लेके जंगल का जो माहौल, जंगल का जो मंज़र होता है उस तरफ ले चलूं, फिर हम देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, जंगल में क्या होता है। जी। जंगल में भी जानवरों का एक दो छोटे बच्चे होते हैं जानवरों के, जी। और सारे जानवर मिलकर उन बच्चों की हिफाजत करते हैं, बिल्कुल। उनको दरमियान में रहते हैं। जब किसी हमले का ख़तरा होता है, कोई शेर, कोई चीता, कोई हमला आवर, उन्हें जब महसूस होता है कोई हमला होने वाला है, हमारे बच्चे गैर महफूज हैं, तो वो जानवर भी उन बच्चों को अपने दायरे में लेकर, दरमियान में लेकर उनकी हिफाजत के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। बिल्कुल। हत्ता कि माएँ कुर्बान हो जाती हैं, मर जाती हैं, लेकिन वो बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, उनका ख्याल करते हैं। तो क्या हमारा माशरा जंगल से भी गया गुज़रा माशरा है? बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या इंसानियत हैवानियत के अंदर तब्दील हो चुकी है? तो ये अफसोस का मकाम है एक मुसलमान की हैसियत से कि जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया है, मल्लम यरहम सगीरना, जो अपने छोटों पर शफ़क़त न करे, उनके साथ हमदर्दी, इज़हार मोहब्बत न करे, उसका मेरी उम्मत के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। इस्लाम ने बच्चों की तरबियत का हुक्म दिया है, उनके साथ शफ़क़त का हुक्म दिया है, और उनका ख़्याल रखने का इस्लाम ने हमें हुक्म दिया है कि उन्हें पूरी तरह आप तहफ़्फ़ुज़ दें, ख़्याल रखें। और 7 साल तक जब बच्चा हो जाता है, 7 साल से पहले अल्लाह ताला ने उस पर नमाज की भी पाबंदी हटाई हुई है कि 7 साल तक आप बच्चे को नमाज के लिए भी नहीं कह सकते। 7 साल के बाद नमाज की तरबियत उसकी शुरू करनी चाहिए। तो इस तरह के मामलात में ये 2 जुर्म एक साथ हो रहे हैं। एक ज़िना बिल जिगर है, जिसके लिए कुरान के अंदर सज़ा मौजूद है कि अगर वो शादीशुदा है तो संसार करें, अगर गैर शादीशुदा है तो उनको 100 कोड़े मारें, और कोड़े तब मारें कि उस वक्त अवाम का एक बड़ा मजमा मौजूद हो। अल्लाह ये फरमाते हैं, और फिर ये फरमाते हैं वला तअख़ुज़कुम राफ़ा, कि इस मामले के अंदर तुम्हें किसी किस्म की कोई उनके ऊपर तरस नहीं खाना चाहिए। मुजरिमों को सज़ा देते वक्त कोई तरस नहीं खाना चाहिए, उन्हें ठीक ठाक सज़ा देनी चाहिए। और उसके बाद कत्ल है, ज़िना बिल जबर, ज़िना बिल जबर के बाद कत्ल। यहाँ 2 जुर्म एक साथ हो रहे हैं। बिल्कुल, ज़िना और फिर कत्ल, ज़िना बिल जबर है, दरिंदगी है, और फिर कत्ल है। और ये दोनों जराइम वो जराइम हैं जिसमें अगर आप कुरान के कानून को ले लें तब भी बड़ी सख्त सज़ाएँ हैं। आप मुल्की कानून को ले लें तो मुल्की कानून के अंदर भी ऐसे मुजरिमों के लिए कोई माफ़ी नहीं है। कानून तो मौजूद है, सज़ाएँ मौजूद हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन कवानीन पर अमल दरामद क्यों नहीं होता। सही बात है। इस तरह के मुजरिम हमेशा क्यों छूटते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर एक डीसी का कुत्ता गुम जाए, उसके लिए पूरी ज़िली इंतज़ामिया मुतहर्रिक होती है, पूरे शहर में ऐलानात करवाए जाते हैं और सख्त सज़ाओं की वईदें सुनाई जाती हैं कि जिसके घर से डीसी का कुत्ता बरामद हो जाए उसकी खैर नहीं है। जब एक डीसी के कुत्ते के लिए पूरी इंतज़ामिया मुतहर्रिक हो जाती है तो इस तरह के मासूम बच्चे, फूल जैसे बच्चे, माओं के लख्ते जिगर, हर इंसान जो बच्चों वाला है इस दर्द को महसूस कर सकता है कि ये कितना बड़ा जुल्म है। तो उस इलाके में डीसी हरकत में क्यों नहीं आता? सही बात है। इंतज़ामिया मुतहर्रिक क्यों नहीं होती? नहीं, पुलिस तो हमारी वो उनसे पूछ रही है, अगर आपको किसी पर शक है आप बता दें, हम DNA करवा दें। तो मतलब ये तो कानून का काम है सब। और वो एक ज़ाहिर सी बात है, जिस दर्द से गुजर रहा है वो फैमिली, वो एक इतनी ज़्यादा ज़ाहिर उनके लिए तकलीफ़ दे वो ये टाइम है। और आज उस बच्ची का सोया मैं, जो महाम नाम की बच्ची है, 6 साल वो बच्ची, उसको जिस तरह से कत्ल किया गया, उसके पिक्चर्स जब हमने देखी
تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے, میرے تو آنسو نہیں رک رہے تھے. اسی طرح سے اوکارا میں بھی ایک بکری کے ساتھ جس طرح سے 5 بندوں نے جو ہے زیادتی کر کے اس کو مار دیا, مطلب ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے. اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی کو قانون کا خوف نہیں ہے کہ اگر میں کوئی جرم کرتا ہوں, میری پکڑ ہوگی, مجھے سزا ملے گی, تو ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے وہ چھوٹ جائے گا. جہاں قانون کا خوف ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے, تو کوئی بھی جرم کرنے کی جرت پھر نہیں کرتا. تو ہمارے یہاں قانون کی گرفت نہیں ہے. اگر دوسری بات یہ ہے کہ قانون صرف یہاں پہ وی آئی پی مومنٹس کے لیے, بڑے لوگوں کے لیے قانون حرکت میں آتا ہے, اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے, وگرنہ عام عوام کے لیے, غریبوں کے لیے آپ کے قانون میں ان کے لیے کوئی انصاف موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت عوام کی رائے یہ بن رہی ہے, چونکہ ہم عوام کے اندر رہتے ہیں, مسجد سے تعلق ہے یا مدرسے سے تعلق ہے یا اسکول سے تعلق ہے, تو عوام سے ہمارا رابطہ رہتا ہے. جی. اس وقت ہماری قوم کی یہ رائے بندی چلی آ رہی ہے کہ قوم قانون سے, انصاف سے مایوس ہو چکی ہے. قوم کی رائے یہ ہے کہ اگر اس ملک میں کسی کو انصاف مل سکتا ہے تو وہ کوئی بڑی شخصیت ہوگی, وی آئی پی مومنٹس, کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے, کوئی بیوروکریٹس اور کوئی بڑا بزنس مین, اس کو تحفظ مل سکتا ہے, اس کو اس قانون کا فائدہ ہوگا. وگرنہ غریب عوام کے لیے ہمارے ملک کے قانون میں ان کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے, ان کے لیے کوئی اشکشوئی نہیں ہے. ان کے جرائم پر, ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے آپ کے قانون میں کوئی جگہ موجود نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ قانون سب کے لیے برابر ہو. بالکل ہونا چاہیے برابر, نہ غریب نہ امیر, جی نہ ہاں. پروٹوکول, یہ سب چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے. اسی طرح سے ہم نے وہاں کے جو علاقے کے ایم پی ہیں, MKM پاکستان سے ان کا تعلق ہے, غلام جلانی صاحب, ہم نے ان کو آج اپنے شو میں مدعو کیا تھا, لیکن وہ آج اپنی نیند کو ترک کر کے اس چھوٹی ننھی بچی, معصوم سی بچی جس کو بے دردی سے قتل کر کے, زیادتی کے بعد اس کو اس طرح سے جو قتل کیا گیا اور اس کی لاش کچرا کنڈی میں پھینک دی گئی, آپ کہیں اسے دفنا دیتے کم از کم. اس حالت میں تو نہ اس کے ماں باپ یہ جو ہے اپنی پھول جیسی بچی کو دیکھتے, مطلب انتہائی تکلیف دہ بات ہے. لیکن اس علاقے کے جو ایم پی ہیں, ایک ذمہ دار کی حیثیت سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں, آج وہ اپنی نیند جو ہے ترک کر کے اس بچی کے لیے, ہم بھی آج اگر اپنی آواز اٹھا رہے ہیں تو صرف اس ننھی بچی, صرف ایک ماہام نہیں, کتنی ماہام, کتنی زینب, کتنی اس طرح کی اور بچیاں ہیں جو کہ بے دردی سے قتل کے بعد ان کو اس طرح کا نشان, مطلب زیادتی کے بعد ان کو قتل کر کے اس طرح کی مطلب حالت میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ مطلب میں تو بتا نہیں سکتی. جب میں نے پتہ کیا تو اس بچی کو جب زیادتی کا نشانہ بنایا, اس کے بعد جو ہے اس کو قتل اس طرح سے کیا کہ اس کی گردن کی ہڈی تک توڑ دی گئی. تو ہمارے ساتھ خواجہ نوید صاحب موجود ہیں, جسٹس ریٹائر ہیں, آپ ان کو دیکھتے ہی رہتے ہوں گے آئے دن, کبھی پریس کانفرنس میں, کبھی آپ نے ان کے جو ہے شوز بھی دیکھے ہوں گے, ماشاءاللہ ایک جانی مانی شخصیت ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ مطلب ہمارا ایک محمد لا ہے, تو ہم اس کو کیوں نہیں فالو کرتے, جس طرح سے ابھی مولانا صاحب نے بتایا کہ ہماری دین کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کھلے عام سنسار کیا جائے, انہیں کوڑے مارے جائیں اگر شادی شدہ نہیں ہیں. تو یہ جو ہے مطلب کب تک اس طرح سے چلتا رہے گا یہ ساری زیادتی؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی 1979 میں جب اپنا ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی جی, تو حدود آرڈیننس کا نفاذ ہوا تھا, اسلامک قوانین کا, اور خاص طور پہ جیسے یہ 1960 کی بات, 79 1977 میں ماشاء اللہ لگا. جیمز جو تھے انہوں نے بھی تو ایک وہ یہ ایکٹ پاس کروایا تھا. نہیں, میں تو آپ کو سٹارٹ سے دے رہا ہوں نا, چونکہ مولانا صاحب نے ذکر کیا اسلامی قانون کا, تو میں واضح کر دوں کیونکہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے, کیونکہ ان چیزوں کی تشہیر نہیں ہوتی, لیکن یہ کتابوں میں موجود ہیں. ہمارے ہاں اسلامک لا جو تھے 1979 یعنی 1979 سے نافذ العمل ہیں, اور اس میں کیا ہے کہ یہ اوفینسز اگینسٹ زنا کہلاتا ہے, اور اس میں باقاعدہ جو اغلام بازی ہے اس کی الگ سزا ہے. اس میں سیکشن 12 ہے, انٹائسنگ اوے, وہ بھی ڈیتھ سینٹنس ہے اس میں. اور یہ اس میں بھی گینگ ریپ جو ہے, جس طرح یہ اب 4 لڑکوں سے ہوا ہے, تو اس میں سزائے موت ہے, اور گینگ کے ہر ممبر کی سزائے موت ہے. اسی طرح پھر چھوٹے بچوں کے ساتھ جو زنا اور اس طرح سے مار کے پھینک دیتے ہیں, اس میں پاکستان پینل کوڈ میں بھی ہے سیکشن,
اور اس کے بعد اسلامک قانون میں بھی ہے. اچھا یہ جو جانوروں کے ساتھ زنا کیا جا رہا ہے آج کل, کبھی بلیوں کے ساتھ واقعات سامنے آ رہے ہیں, اس کبھی کو بکروں کے ساتھ, ان نیچرل اوفینس کہتے ہیں. بالکل. تو اس میں پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 377 رکھتی ہے, پر اس میں 7 سال سزا ہے, لیکن وہ اس میں بھی پکڑے جائیں تو پھر سزا تو پوری ہو جاتی ہے. اچھا لیکن جب ہم نے پتا کہ ہمارے نمائندے ہیں, اگر ان کو بیپر اچھا یہ بلی والا میرے علم میں نہیں ہے, جی جی, بلی والا میں نے ایک ان سے بھی ہم پراپر ڈیٹیل مانگیں گے. تو وہاں پہ جب پتہ کیا تو وہاں کے ڈی پی او سے بھی ان کی جو بات چیت ہوئی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے یہ مطلب ہم نے ان کو شک کے بنا پہ گرفتار کیا, ابھی ہم نے مطلب ان کے ڈی این اے وغیرہ نہیں کروایا. لیکن دیکھیں اگر اللہ نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے تو کسی مصلحت کے تحت پیدا کیا, بے وجہ اللہ نے کوئی بھی چیز نہیں پیدا کی ہے. یہ دنیا پوری کسی وجہ سے ہی جو ہے قائم کی گئی ہے. تو ہم یہاں پہ ایک رول ماڈل کی طرح ہم یہاں پر آئے. ہم نے جو ہمارے احکامات تھے ہم ان کو تو فالو کر ہی نہیں رہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو معاشرہ انسانی ہے, اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اسی معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور آخر میں ہمارے نبی آخر الزمان سرور کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ تشریف لائے, اور وہ آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور اس میں کیا ہے کہ انہوں نے بھی تبلیغ کی, پھر اس کے بعد ہمارے اتنے خلفائے راشدین آئے. حضور کے زمانے میں اس سے پہلے بھی معاشرہ جہالت کا شکار تھا, لیکن جب حضور آئے تو بہت معاشرہ سدھر گیا. پھر خلفائے راشدین آئے تو پھر جو جرائم تھے نام و نشان نہیں تھا, اور وہی بات تھی کہ ادھر جرم ہوتا تھا ادھر سزا ہو جاتی تھی, دربار لگتا تھا جو بھی مسجد میں یا جہاں بھی فیصلے ہوتے تھے. پھر قاضی کا عہدہ آیا, قاضی کو بہت اونچا درجہ دیا گیا, یہاں تک کہ خلیفہ کوئی گئے تھے اور سنا کہ قاضی کھڑا ہو گیا تو قاضی ٹرمینیٹ کر دیا کہ یہ قاضی جو ہے وہ خلیفہ کو دیکھ کر نہ ہو. اور پھر حضرت علی مرتضیٰ کے بھی کیسز آئے, وہ بھی جو سنتے ہیں, وہ جو زرق ان کی چوری ہو گئی تھی اور اس کے بارے میں مطلب. تو قانون تو اسلام کے جو ہیں وہ ہیں, پھر وہ ہمارے ملک میں 1979 سے نافذ العمل ہیں. 7 قوانین آئے تھے. قذف کا قانون ہمارے ملک میں ہے, اگر کسی عورت پر کوئی غلط تہمت لگائے اور پھر وہ تہمت ثابت نہ ہو 80 کوڑے کا قانون ہے, لیکن آج تک کسی عورت نے کمپلین نہیں کی. 79 سے لے کے یہ ابھی تک کا قانون ہے. اسی طرح اوفینسز اگینسٹ پراپرٹی, اس میں ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے, ٹانگ کاٹنے کی سزا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ جو حدود کے تحت شواہد درکار ہیں, نہ تو پولیس اس طرح کی شواہد جو ہے کلیکٹ کرتی ہے اور نہ ہی عدالتوں میں پروزیکیوٹر وہ پیش کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 2 چیزیں ہیں ہمارے قانون میں, ایک حد ہے, دوسرا تعزیر ہے. تو جب وہ حد کی شہادت نہیں ملتی تو پھر اسی جرم کو ثابت ہونے پہ تعزیر میں بدل دیا جاتا ہے. تو اس طرح سے تو قوانین تو اسلامی بھی ہمارے ہاں ہیں اور انگلش بھی ہیں, ساتھ ساتھ پیرالل چل رہے ہیں. عدالتوں میں سزائیں بھی ہوتی رہتی ہیں روز. دیکھیں یہ لوگوں کو کانسیپٹ یہ ہے, جو بندہ بری ہو جاتا ہے نا وہ بڑی اپنی تصویریں بھی لگواتا ہے اخباروں میں اور خبریں بھی لگواتا ہے کہ جی وہ بری ہو گیا. تو عام آدمی کو تاثر ہوتا ہے کہ بری ہو گئے, لیکن اگر آپ جا کے عدالت میں دیکھیں تو روز 25-30 آدمی سزا کھا کے جیل میں جاتے ہیں. جیل میں اس وقت 5,000 آدمی ہیں, یہ 5,000 آدمیوں میں سے 3,000 یا 2,500 سزا یافتہ ہیں جو اپنی سزائیں مکمل کر رہے ہیں. سزائیں تو ہو رہی ہیں, لیکن وہ جس کو سزا ہوتی ہے نا اس کے گھر والے بھی چھپا دیتے ہیں, کہتے ہیں دبئی گیا ہوا ہے. آپ سمجھ گئے نا جی, اور وہ خود بھی چھپ جاتا ہے اور سزا کاٹ کے چپ کر کے آ جاتا ہے. پھر کہتا ہے میں تو یونیورسٹی سے گیا ہوا تھا, باہر سے پڑھ کے آیا. یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ سینٹرل جیل پیر کالونی میں یہ یونیورسٹی ہے, وہاں سے 3 سال کا کورس کر کے آیا, موبائل چھیننے پہ سزا ہوئی ہے. لیکن وہ یہاں کے کہتا ہے کہ میں تو پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا. اچھا لیکن خواجہ صاحب آپ ظاہر سی بات ہے آپ نے بھی کتنے جو ہے اس طرح کی کیسز ڈیل کیے ہوں گے, لیکن آج تک ہمارے معاشرے میں کوئی ایک بھی اگزامپل کے طور پہ سامنے نہیں آیا کہ مطلب اس ٹائم پہ یہ واقعہ پیش آیا تھا تو اس کو ایسی سزا دی گئی تھی کہ دنیا کو یاد ہو. ہوا نا جی, دیکھیں درندے کھلے عام گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کو اریسٹ نہیں کیا جاتا. میں آپ کو سنا دوں, اصل میں لوگ بھول جاتے ہیں جنرل محمد ضیاء الحق کے زمانے میں بدفعلی کی تھی 4 آدمیوں نے, بلکہ جس نے صرف کمرے کی چابی دی تھی اسے بھی سزائے موت دی, وہ ملٹری کورٹ تھے.
اور چاروں کی لاش پورا دن جناب وہاں لٹکا کے رکھی تھی اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھنے کے لیے آئے. اور اس کے بعد 10 سال تک ہم نے پھر کوئی کیس نہیں سنا کہ کسی نے کسی بچے کو اغوا کر کے بدفعلی کر کے مار کے پھینک دیا ہو. تو ضیاء الحق کے دور میں یہ ہوا تھا. پھر وہ ہمارا اپنا جو قانون ہے انگریزی کا, وہ کہتے ہیں جی ڈگنیٹی آف مین ہے اور اس لیے آپ ان کو سڑک پہ نہ لٹکائیں. اچھا باقی وہ یہ جو زینب کا بھی کیس ہوا ہے تو فٹافٹ پکڑا ہے اس کو. زینب کا جسٹس فار زینب قصور کا جو تھا اس کا اپنا ہی پڑوسی تھا, وہ پکڑا گیا ایسا ظالم درندہ اور اس کو پھر پھانسی بھی ہوئی. اچھا مطلب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ خود ان کے ساتھ ساتھ مل کے ساری چیزیں کروا رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے پتہ چلتا ہے کہ یہی ہے وہ درندہ. بس وہ پھر چھپانے کے لیے جرم وہ ہے. بہرحال میں سلام کرتا ہوں ہماری پولیس کو کہ ڈھونڈ لیتی ہے ایسے درندوں کو, اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے مام کے ساتھ, دیکھیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, جرم نہیں چھپتا اور خاص طور پہ خون نہیں چھپتا. اور پھر یہ جو زنا کیا ہے اس 5 سال 6 سال کی معصوم بچی, یار اپنی تو سمجھ سے باہر ہے یہ بات. یہ بیسیکلی نفسیاتی مریض ہوتے ہیں, سائیکوپیتھ ہیں, کوئی اس ٹائپ کے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ بہت کرنا چاہیے. عدالتیں نہیں ان کو کوئی لیسر پنشمنٹ دیتی نہیں ہے اور انشاءاللہ پکڑے گئے سزا بھی کھائیں گے اور ان کے ساتھ کوئی لیسر پنشمنٹ نہیں ہوتی. اور ابھی دیکھیں وہ جو کیا ہے اس نے اسلام آباد میں, وہ جو لڑکی ہے سفیر کی بیٹی نور مقدم بچی معصوم, تو اس کو اس سائیکوپیتھ نے بلا کر اپنے گھر میں اس بیچاری نے جان بچانے کے لیے روشن دان سے چھلانگ لگائی. اور اس کمبخت انسان کے وہ جو کمبخت نوکر ہے, وہ چوکیدار گیٹ نہیں کھول رہا, وہ کہہ رہی ہے منتیں کر رہی ہے کہ مجھے باہر جانے دو. کسی کو تو رحم آ جاتا, مطلب ہر شخص اس درندگی میں اپنے اپنا کردار ادا کر رہا ہے. کتنی تنخواہ ہوگی اس چوکیدار کی؟ 15,000 ہوگی, 12,000 ہوگی, اور 12,000 تنخواہ کے لیے وہ کمبخت جرم میں شریک ہو گیا اور وہ اس بچی کو دیر سے باہر نکال دیتا, وہ بھاگ جاتی. اس شخص نے اس کو باہر نہیں جانے دیا, اس نے روشن دان سے چھلانگ لگائی اور اتنے میں یہ اوپر سے آیا اور آ کے اسے بالوں سے گھسیٹ کے واپس لے گیا اور دوبارہ اس کو مارا. اور جب بالوں سے گھسیٹ کے لے جا رہا تھا سیڑھیوں سے اس کا سر بھی پٹکتا ہوا گیا. ایسے لوگوں کو تو خدا کی قسم, اس کا تو یہ ہونا چاہیے کوئی قانون میں ایسی تبدیلی کہ روز رات کو سونے سے پہلے اس کو کوئی پولیس والے 20 25 76 ڈیلی مارے, تاکہ اس کو پتہ تو چلے کہ کس طرح کسی کو بالوں سے پکڑ کے کسی کی جوان بیٹی کو, یعنی آدمی بکرے کو بھی ایسے نہیں لاتا ہے. ہم حضرت ابراہیم کی قربانی سنت کی قربانی دیتے ہیں, آپ یقین کریں بکرے کو پیار کرتے ہیں, پھر اس کو پانی پلاتے ہیں. حالانکہ اس دن نائیوں کے وہ کیا کسائیوں کے پاس وقت نہیں ہوتا, ہم انہیں کہتے ہیں بھائی ٹھہر جا, انتظار کر, تھوڑا کھانے دو اس کو گھاس دیتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, پھر جانور اسے کھول کے رسی دیتے ہیں کہ بھئی اب تم اس کو, اور اس کے قربان ہونے پہ ہمارے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں. یہی اصل قربانی ہے. بچوں کو چھپا دیتے ہیں کہ یار ان کا دل نہ وہ ہو جائے کہ وہ روئیں گے. بالکل صحیح بات ہے. بالکل, ہم تو ظاہری سی بات ہے جس معاشرے سے ہمارا تعلق ہے, اتنی خوبصورت ہمارا دین ہے, لیکن ہم اس چیز کو بالکل بھی فالو نہیں کر رہے ہیں. مطلب کس طرح ہمارا معاشرہ جانور پر ظلم نہیں کرتے. اس شخص نے اس لڑکی کا گلا کاٹ دیا, یار یہ انسان ہے. اس کے ساتھ تو میرے خیال میں پولیس کو چاہیے تھوڑا سا ٹریلر چلائے, چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ تو چلاتی ہے, اس میں جائز ہے اگر اس کو روز پینٹی لگائیں تو. صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, کہیں جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت ہی تکلیف دہ مرحلہ ہے, مجھے تو بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے. ہمارے ساتھ رہیں. ناظرین ویلکم بیک. ہم ذکر کر رہے ہیں اس بچی, ننھی سی جو بچی ہے, پھول جیسی بچی وہاں, اور اسی طرح کی اور جتنی بچیوں کو جو ہے درندگی کا نشانہ بنایا گیا ہے. اور ناظرین میں صرف ان بچیوں کی ذکر نہیں, میں یہاں پہ تو جانوروں کو نہیں بخشا جا رہا. تو میرا ایک سوال یہ ہے آج کہ کیا وہ بکرا جو ہے اپنی بال کھول کے وہ فیشن کرتا تھا, یا وہ بکری جس کو مطلب اپنی فرسٹریشن کا نشانہ بنایا گیا, مطلب وہ کون ایسے لوگ ہیں جو مطلب ایک جانور, ایک معصوم بے زبان جانور, میرے پاس گھر میں بلیاں ہیں,
میں ان کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہوں. مطلب اس کو اگر ہلکا سا بھی کچھ ہو جاتا ہے تو میرا دل ایسا وہ ہو جاتا ہے کہ تکلیف میں آ جاتی ہے پوری طرح سے, اس کو فوراً ہاسپٹل لے کر جانا. تو وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس بے زبان جانور, معصوم جانور کو, جس کا آپ جو ہے پورا سال گوشت کھاتے ہیں, آپ اسی کو ہی اپنی درندگی کا نشانہ بنا رہے ہیں. مطلب مولانا صاحب یہ تو مطلب درندگی کے ہم نے ساری حدیں کراس کر دی ہیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس موقع پر فرمایا ہے کہ جو شخص جانوروں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے, زیادتی کرے, اس آدمی کو بھی قتل کر دو, اس جانور کو بھی قتل کر دو. تو شریعت کے اندر اتنی سخت سزائیں ہیں, احکامات ہیں, اور ان سخت سزاؤں کی وجہ سے معاشرے میں امن آتا ہے, ہمدردی آتی ہے, سکون آتا ہے. اب سزائیں موجود ہیں, عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے, ہر شخص آزاد ہے, جس کی وجہ سے آج نہ بکری محفوظ ہے, نہ بلی محفوظ ہے, نہ ہمارے بچے محفوظ ہیں. معاشرہ ایک خوف کا شکار ہے, پریشانی کے عالم میں ہے. 2 منٹ کے لیے بھی اگر بچی گھر سے نکلے, چھوٹی بچی ٹافی لینے دکان جا رہی ہے تو اس کے ساتھ بھی کسی کو جانا پڑتا ہے, یا ماں دروازے پہ کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ بچی کب دکان سے واپس آئے گی. تو اس طرح تو کسی جنگل میں بھی نہیں ہوتا, جنگ زدہ علاقوں میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ اتنا خوف کا عالم ہو. تو ہمارے اس ملک میں آئے روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اس کی ایک وجہ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ قانون کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کس جرم کی کیا سزا ہے. ہماری کتابوں میں, سلیبس میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ ان جرائم کے لیے کیا سزائیں موجود ہیں, کہ سب کو پتہ ہو کہ یہ خطرناک جرائم ہیں, یہاں پڑھ کے پھر انسان بچ نہیں سکتا. اور دوسری بات ہے کہ جب بھی اس طرح کے واقعات آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ذہنی مریض ہیں, ذہنی مریض ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذہنی مریض نہیں, بالکل فٹ لوگ ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل فٹ لوگ ہیں. ہم انہیں ذہنی مریض کہہ کے انہیں ایک تحفظ دے رہے ہیں یا ان کو سپورٹ دے رہے ہیں, یا انہی الفاظوں سے پھر وہ بچ جاتے ہیں. پھر ان کو ڈاکٹر کی طرف سے ان کو سند بھی مل جاتی ہے, سرٹیفکیٹ بھی مل جاتے ہیں کہ جی یہ ذہنی مریض. پھر اسی سرٹیفکیٹ کے اوپر ان کا کیس ختم ہو جاتا ہے. یہ ذہنی مریض نہیں ہے, یہ بالکل صحت مند لوگ ہیں, بالکل فٹ لوگ ہیں, یہ مجرم لوگ ہیں, اور انہیں ٹھیک ٹھاک ان کو سزا ملنی چاہیے, عبرتناک سزا, کہ اس کے بعد معاشرہ ہمارا محفوظ ہو. جس طرح ایڈوکیٹ صاحب نے بتایا کہ ضیاء صاحب کے زمانے میں سزا ہوئی, 10 سال تک پورا ملک محفوظ رہا, کہیں اس طرح کے جرائم نہیں ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ جب جرائم پر سزائیں ہوتی ہیں, مجرموں کو سزائیں ملتی ہیں, انہیں لٹکایا جاتا ہے, عبرتناک سزائیں دے دی جاتی ہیں, تو پھر پورا معاشرہ محفوظ ہو جاتا ہے. اس سے پولیس کا کام بھی کم ہو جاتا ہے, ملک کی بدنامی بھی نہیں ہوتی ہے, اور متعلقہ اداروں کے لیے بھی یہ نیک نامی کی بات ہوتی ہے کہ جرائم نہیں ہو رہے ہیں. اگر ہو رہے ہیں تو مجرم پکڑے جاتے ہیں, جب پکڑے جاتے ہیں انہیں سزائیں ملتی ہیں. پکڑے جاتے ہیں ناکافی شہادتوں کی بنا پر, یا مختلف سیاسی وجوہات کی بنا پر, سفارش کی بنیاد پر, رشوت کی بنا پر, کچھ عرصہ انہیں جیل میں رکھ کے جب واپس چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ وکٹری کا نشان بنا کے گلے میں ہار ڈال کے وہ ہیرو بن کے آتے ہیں. پھر آ کے پہلے سے وہ زیادہ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں. ایڈوکیٹ صاحب شاید بتائیں گے بھی تفصیل کہ جتنے لوگ جرائم میں پکڑے گئے ہیں یا جیلوں میں ہیں, یہ اکثر وہ لوگ ہیں جو کئی بار جیلیں کاٹ چکے ہیں. بالکل, وہ عادی بن چکے ہیں. اب ان کو خوف نہیں رہا, انہیں خوف نہیں رہا کہ بھائی کوئی بات نہیں, وہ اپنا بستر وہاں چھوڑ کر آتے ہیں کہ میں تھوڑے دنوں میں واپس آ رہا ہوں. یہ دیکھیں بھائی, یہ ہے ہمارا نظام. اندر وہ سنتری کو بول کے آتے ہیں کہ یہ میری جگہ کسی اور کو نہیں دینا. تو ایسے خواجہ صاحب, ایسے لوگوں کو چھوڑ کیوں دیا جاتا ہے؟ ان کو اسی طرح سے جو ہے جس طرح سے وہ ان بچیوں کا قتل کرتے ہیں. قتل والے تو نہیں بچتے, یہ چور شور, موبائل چھیننے والے, یہ کوئی گواہی نہیں آتی, آ کے جرم قبول کرتے ہیں, چھوٹی سزا لے کے تھوڑے دنوں بعد پھر آ جاتے ہیں. بالکل, میں صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جس طرح سے یہ بالکل نارمل لوگ ہوتے ہیں, پوری ان کی فیملیز ہوتی ہیں, اچھا خاصا اچھی فیملی سے وہ بلانگ کرتے ہیں, ڈگری یافتہ ہوتے ہیں. یہ جس نے نور مقدم کو مارا ہے تو بہت اعلیٰ خاندان ہے یہ, اور اس کے باوجود دیکھیں اس کا اندر سے کیا نکلا. نہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو ہے بچ جائے گا یا پھر اس کو اللہ نہ کرے بچے, کیسے بچے گا, کون بچنے دے گا اس کو؟ یہاں پہ تو سیاسی, جس طرح سے ابھی انہوں نے ذکر کیا مولانا صاحب نے, وہاں پہ یہاں پہ اگر ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ایک سیاسی بیک گراؤنڈ کسی کا ہوتا ہے تو وہ تو اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے جیسے وکٹری کا نشان بنا کے نکل جاتے ہیں. بات کہا کہ بس وہ وکٹری تو یہ کرپشن والے آتے ہیں نا, وہ تاریخ پر آتے ہیں, وہ ایسے آتے ہیں جیسے پتہ نہیں کو فتح کر کے آئے ہیں محل. اب پہلے سے 2 نوکر اتنا بڑا تھیلا نا پھول کی پتیوں کا رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں وہ کورٹ کے دروازے پہ, تو وہ پہلے سے ایسے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں ان کے اوپر کہ جیسے کوئی بہت بڑا کوئی عمرہ کر کے آئے ہیں.
سر دیکھیں نا اندر سے صرف تاریخ جتوئی کا جی کیس ہاں، بھی تو بالکل۔ سامنے ہے، اور اندر صرف کیسے تاریخ، نکل رہے تھے؟ بالکل۔ اندر صرف تاریخ ملتی ہے، تو تاریخ ملتی ہے تو وہ یوں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں فتح ہوگی بھائی۔ لیکن اس طرح کا جو ہے آپ پلیز آپ لوگ مطلب قانون جس طرح سے ہمارا دین کہتا ہے تو وہ کھلے عام ان کو سنسار تو ایک دفعہ کیا جانا چاہیے ایسے لوگوں کو، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو۔ بالکل صحیح ہے، عبرتناک سزائے جو اسلام، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے مکمل دین ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اوپر وزڈم کسی کی نہیں ہے۔ صحیح بات تو جب اللہ نے سزائیں قرآن میں مقرر کر دی ہیں کہ سنسار کی، ہاتھ کاٹنے کی، ٹانگ کاٹنے کی، تو یہ بالکل یہ ملک میں نافذ ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ اور ہیں یہ حدود آرڈیننس میں دی ہوئی ہیں، مگر پتہ نہیں ان کو سنایا کیوں نہیں جاتا۔ اچھا ان کی فیملی سے پولیس کہتی ہے کہ آپ ہمیں نشاندہی کریں وہ کون لوگ ہیں، آپ کو کس کے اوپر شک ہے، تو ہمارے قانون کیا کر رہا ہے؟ نہیں پولیس تو خیر ویسے ہیلپ مانگتی ہے، لیکن پولیس ماشاءاللہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ آپ دیکھیں وہ موٹر وے کے اوپر جس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی، جن لوگوں نے، پنجاب کی پولیس نے جناب منٹوں سیکنڈوں میں وہ بندے ڈھونڈ لیے، اور وہ اب پڑے ہوئے ہیں جیل میں، بلکہ سزا بھی ہو گئی ہے، ان کو بھی سزائے موت دی ہے۔ اچھا اس کے بعد زینب کے قاتل کو ڈھونڈ نکالنا کوئی آسان کام نہیں تھا، پڑوسی تھا اور وہ بڑا شریف سے فیس تھا اور اس کے گھر میں تعلقات بھی تھے، لیکن میں داد دیتا ہوں کہ پولیس نے نہ صرف ڈھونڈ لیا بلکہ اس کو سزا بھی اچھا ہو گئی۔ اس کی تو پوری فیملی انوالو تھی اس میٹر جی میں؟ اس کے مائیں بہنیں سب کو پتہ تھا یہ چکر، لیکن دیکھیں اس نے۔ اچھا مولانا صاحب آپ یہ دیکھیں جس طرح سے زینب کا واقعہ اس کی پوری فیملی اس میں انوالو تھی، تو گھر کے کسی ایک فرد کو بھی شرم نہیں آئی، کسی کے دل میں خوف خدا نہیں آیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے اندر انصاف کا جذبہ ختم ہو چکا ہے، ہم خود مجرموں کو پناہ دیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، وگرنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس جرم کے بعد اس گھر کے بھی بچے ہیں، بچیاں ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اگر آج ہم اس مجرم کو تحفظ دے رہے ہیں، پناہ دے رہے ہیں، تو کل کو پھر ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انصاف کرنے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے، ہم سب اس طرح کی چیزوں کو یا تو اگنور کر دیتے ہیں، یا اگر کوئی قریبی تعلق نکل آتا ہے پھر بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو بالکل اس جرم میں ہم بھی شریک ہوتے ہیں۔ پھر تو ایسے میں ان والدین کو، وہ جو سہولت کار کہتے ہیں نا، ان سہولت کاروں کو بھی سزا ملنی چاہیے، ان کو بھی جرم کے برابر شریک سمجھ کر انہیں بھی سزا دینی چاہیے۔ اب یہ نور مقدم کے کیس میں پہلی دفعہ اسلام آباد کی پولیس نے اس لڑکے کے ماں اور باپ دونوں کو گرفتار کیا ہے، اور یہ شکر ہے ریمانڈ بھی ان کا مل گیا ہے، اور باقاعدہ مطلب وہ بھی ملوث ہیں اس میں، کیونکہ ہر چیز ان کے نالج میں تھی، اور ان کو پتہ تھا کہ ان کا بیٹا یہ حرکتیں کر رہا ہے، اس کو سپورٹ کر رہے تھے، اور ان کو بر وقت اطلاع دی گئی کہ بھئی یہ اس طرح لڑکی کے ساتھ جو زیادتی کر رہا ہے، وہ بجائے پولیس کو بلانے کے وہ ری ہیبلیٹیشن والوں کو بلا رہے ہیں، ادھر ادھر فونے کر رہے ہیں، ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ اس دوران اس نے گلا ہی کاٹ دیا۔ اگر پہلی کال کے اوپر ہی اس کا باپ 15 پہ پولیس کو کہتا کہ جاؤ میرے گھر کے اوپر، میرے بیٹے نے کسی لڑکی کو بند کیا ہوا ہے، جلدی سے چھڑاؤ۔ اچھا اس کی فیملی ساتھ ہی رہ رہی تھی؟ ابا اس کا باہر کہیں تھا، اچھا اس کو کراچی میں تھا، کراچی میں تھے، وہ لڑکا اکیلے رہ رہا وہ وہاں اسلام آباد میں بنگلہ لے گئی، ان کے سب جگہ بنگلے ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ تو مطلب یہ خیر ظاہری سی بات ہے، اس طرح کے لوگوں کو مطلب ذہنی طور پر جب مفلوج یا ان کو سائیکو پیشنٹ کہہ دیا جاتا ہے تو اس کا ابا تو پہلے فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اچھا صحیح، تو ان کے اپنے بھی تو گھر میں جب ظاہری سی بات ہے ان کو لگتا ہے کہ ان کے بچے مطلب اس فرسٹریشن کا شکار ہیں، تو ماں باپ کیوں نہیں اپنا کردار ادا کرتے ہیں؟ ان کو پھر یا تو جمع ہی کرا دیں اگر ان کو لگ رہا ہے، پاگل خانے میں جمع کرا دیتے۔ نہیں، اس کو تو ڈائریکٹر بنایا ہوا تھا اور وہ فزیکل انسٹرکٹر تھا، پتہ نہیں پورا۔ نہیں پاگل نہیں ہوتے، بالکل یہ پاگل نہیں ہے، بالکل نارمل بچے ہوتے ہیں۔ پھر دیکھیں گھروں میں کیمرے لگے ہوتے ہیں، آپ کہیں بھی ہو تو پورے ملک سے آپ اپنے گھر کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ والدین کو پتہ نہیں تھا، وہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے، یہ کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم قانون سے نکل سکتے ہیں، ہماری گرفت نہیں ہو سکتی، قانون ہمیں نہیں پکڑ سکتا، ہم قانون سے زیادہ طاقتور ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ قانون سے بھی طاقتور لوگ موجود ہیں جو قانون کو روند کر نکل جاتے ہیں، تو اس لیے انہیں اہمیت نہیں ہے کسی کے مرنے پہ یا کسی کو مارنے پہ، تو اس کو معمولی نوعیت کی بات سمجھتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ بچہ ہمارا ذہنی مریض تھا۔ ذہنی مریض بچہ کیسا ہے؟ جب وہ لوگ وہاں پہنچے ہیں، میڈیا والے ادھر ادھر کے، جب اس سے سوالات کرنے لگے، کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ براہ راست میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، آپ میرے وکیل سے بات کریں،
ذہنی مریض اس طرح کی بات تو نہیں کر سکتا. نہیں بالکل مطلب ہوش میں سینسز ہوش میں حواس ہے میں تو ہے، وہ بالکل اتنا normal ہے. بات کر رہا ہے نا، گفتگو کر رہا ہے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے علماء صاحب یہ جو نشانیاں ہیں یہ قیامت کی نشانیاں ہیں؟ بالکل نشانیاں ہیں، یہ بالکل قیامت کی نشانیاں ہیں. جو حالات آ رہے ہیں، جو واقعات آ رہے ہیں، جو وبائیں آ رہی ہیں، جو بے موسم کی تباہ کن بارشیں آ رہی ہیں، یہ سب اللہ کی ناراضگی کی علامات ہیں. ہمیں اللہ کی طرف توجہ کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے. جو اللہ نے ہمیں قانون بتایا ہے، جو اللہ کے نبی نے ہمیں پیارا سا راستہ دیا ہے، ہمیں انہیں فالو کر کے چلنا چاہیے. اور پوری دنیا کے لیے ہمیں ایک مثال بن کے دکھانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہمارے ملک کا یہ امیج ہے. تو ان چیزوں سے پھر ملک کا نام بھی روشن ہوتا ہے. جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو لوگ ملک کو کہتے ہیں یار وہ کوئی پاکستان جو ہے نا ایک جنگ زدہ ملک ہے، یا کوئی یہ کہ جنگل ہے، وہاں قانون نہیں ہے، وہاں انصاف نہیں ہے، وہاں جہالت ہے، وہاں بچے محفوظ نہیں ہیں، وہاں خواتین محفوظ نہیں ہیں، وہاں جانور محفوظ نہیں ہیں. تو اس طریقے سے ملک کی بدنامی ہو جاتی ہے. تو ملک ہم سب کے لیے عزیز ہے. بالکل. آپ کو پتہ ہے یہ جو گوٹ والا جو واقعہ پیش آیا تھا اوکارا میں، پنجاب کا جو وہ شہر ہے وہاں پہ، تو یہ سب سے پہلے مطلب انٹرنیشنلی اس کو جو ہے نیوز کو بریک کیا گیا. ظاہر ہے وہ ان کو تو ڈھونڈ ان رہے کو ہوتے ہیں نا، بہت محبت ہوتی ہے، ان کتنی کو بہت نظر ہے وہ محبت، آپ کے ملک پر. وہ تو اپنے جانوروں سے اتنی محبت کرتے ہیں جس طرح سے ظاہر ہم بھی پالتے ہیں. ہاں بالکل. ان کے جو پیٹس ہیں وہ مطلب ان کے لیے اس طرح کے جیسے ان کے بچے. جی ہاں ہاں وہ میم کا کتا اس کے ساتھ سوتا ہے. نہیں یہ بات تو خیر حقیقت ہے. خواجہ صاحب میں آپ سے آخری پیغام میں چاہوں گی کہ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ ساری الارمنگ سچویشن ہے. سب سے پہلے تو میں اپنا ماں باپ جو ہے نا بچوں کے، ان سے بس درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں. ہم اگر 1 لاکھ پولیس والے بھی کراچی میں رکھ دیں تو آبادی 2.5 کروڑ 3 کروڑ زیادہ ہے، تو وہ ہر پولیس والا کوئی کسی کی حفاظت نہیں کر سکتا. اور یہ گلی محلوں میں 2 منٹ میں واردات ہو جاتی ہے. تو آپ بچے کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں. باہر نکلے تو کوئی بڑا ساتھ جائے، یا جس طرح امام صاحب نے کہا کہ بچہ گلی میں جاتا ہے دکان میں ٹافی لینے تو ماں دروازے میں کھڑی رہتی ہے کہ جب تک ٹافی لے کے آ جائے، تاکہ اتنی سی جب فاصلے کے اندر ہی بچہ غائب ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ جو درندے ہیں وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. یا بعض اوقات اور بچوں کو یہ بھی ٹریننگ دیں کہ کسی اسٹرینجر یعنی اجنبی شخص ان سے کہے کہ آؤ بیٹا میں آپ کو آئس کریم دلا دوں یا آپ کو ٹافی دلا دوں، یا کوئی ٹچ بیک ٹچ اس کو صاف، یا آپ کو کوئی ٹچ وچ کرے، ہاتھ لگائے، فوراً اپنے ماں باپ کو بتائیں کہ یہ شخص میرے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے یا یہ حرکت کر رہا ہے، تاکہ الرٹ ہو جائے اس بندے کو. خود اپنے رشتہ داروں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ٹچ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. آپ فوری طور پہ ماں باپ کے نالج میں لائیں اور اپنے بچوں کو یہ اویئرنیس دیں. اور اسکولوں میں ٹیچروں سے بھی درخواست کروں گا کہ جو چھوٹے بچوں کے ٹیچر ہیں، 6 سال کے، 7 سال کے، 5 سال کے بچوں کے ٹیچر، وہ بھی اگر 5-10 منٹ نکال کے اپنے بچوں کو تھوڑا سا اس طرح کی ٹریننگ دے دیں کہ بچہ اپنی حفاظت خود کرنا سیکھ جائے. نمبر 1. نمبر 2، پہلی ذمہ داری والدین کی ہے، پھر پولیس، معاشرہ اور ہم سب تو ہیں ہی، لیکن جو ہے والدین اپنے، جو آج کا پیغام میڈم نے کہا تو یہ پیغام یہی ہے کہ اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں اور اس طرح کے ناگہانی واقعات سے محفوظ رہیں. بالکل. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میڈم کہنا یہی ہے کہ اب جب آپ کو یہ احساس ہے کہ بچے آپ کے محفوظ نہیں ہیں، جس طرح بھی خواجہ صاحب نے، ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ پولیس بھی اتنی نہیں ہے کہ وہ کور کر سکے، تو پھر ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. اور پوری طرح اسکولوں میں بھی، مسجدوں میں بھی یہ بات عام ہونی چاہیے کہ ہر شخص اپنے بچوں کی پوری حفاظت کرے اور بچوں کو اکیلے نہ چھوڑیں، تنہا نہ چھوڑیں، اور بچوں کو یہ تعلیم تربیت دیں. کوئی بھی اجنبی آئے تو اس کے ساتھ جانا نہیں، اور کوئی چیز دے تو وہ چیز کھانا نہیں. اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا بڑے قریبی بن کے، جی آپ فلاں کے بچے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، اچھا میں فلانا ہوں، آپ کے ابو کا دوست ہوں، یہ ہوں، فلانا ہوں، بیٹا کیا حال ہے، خیریت ہے، ابو کہاں، یہ وہ، اتنا پیار دکھا کے اپنے آپ کو قریب کر کے پھر بچوں کو شکار کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بھی بالکل بچوں کو بچنا چاہیے، بالکل قریبی نہ ہو، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ بچوں کو جانے کی اجازت نہ ہو. بچے خود بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. لیکن بات یہ کہ سر دیکھیں 6 سال کی بچی اپنے آپ کو کیا محفوظ کرے گی؟ صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو ماں باپ کا فرض ہے. بالکل. اب یہاں باپ ذمہ داری ریاست کی ہے، اداروں کی ہے، لیکن جہاں ریاست اور جہاں ادارے پیچھے ہو جائیں تو پھر والدین کی ذمہ داری بنتی ہے. والدین کی ذمہ داری ہے.
کہ وہ انگلی پکڑ کے بچوں کو چلائیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں بچتا ہے۔ بچوں کو وقت دیں، اب پیدا کیا ہے تو پھر اس کو پالیں بھی اور صحیح وقت بات بھی ہے، دیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ خواجہ صاحب۔ عمر صاحب، میں آپ کا بھی میں بہت شکریہ ادا کروں گی، آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ خواجہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جس طرح سے یہ ننھی بچی ماہام کے ساتھ اس کو جو ہے زیادتی کے بعد درندگی کا نشانہ بنایا گیا، وہ ایک کیونکہ یہ جو ٹائم تھا یہ لوڈ شیڈنگ کا ٹائم تھا، تقریباً 10:15 کا یہ ٹائم تھا، اور انہوں نے اس کو پہلے سے ہی مطلب اپنی نظر میں رکھا ہوا تھا کہ یہ بچی جو ہے، اور اسی کے ساتھ وہاں سے ایک اور بچی لاپتہ ہے جو کہ ابھی تک ان کے گھر والوں کو نہیں پتا کہ وہ بچی کہاں ہے، کن ہاتھوں میں ہے، کس درندے کے پاس ہے۔ اللہ اسے اپنے حفظ امان میں رکھے۔ میں آپ لوگوں کا پھر سے شکریہ ادا کروں گی۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد اور مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔